नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 26 से आज इंशाल्लाह देखेंगे। या बनी आदम, ए बनी आदम, कद अंजलना, तहकीक उतारा हमने, अलैकुम तुम पर, लिबासा लिबास, युवारी जो छुपाता है, सौआतिकुम शर्मगाहें तुम्हारी, वरीशा और जीनत भी है, व लिबासु तक़वा और लिबास तक़वा का, ज़ालिका खैर ये बेहतर है, ज़ालिका ये, मिन आयातिल्लाह निशानियों में से है अल्लाह की, लअल्लहुम यज़क्करून शायद कि वो नसीहत पकड़े। ये तर्जुमा है 26 का। देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अब देखें पिछली आयतों में हमने क्या देखा कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया गया था। अल्लाह ताला ने बोल दिया उतर जाओ ज़मीन पर, है ना। अब ये जो आयतें हैं इनमें फर्दर बताया जा रहा है कि ज़मीन पर रहने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और किन चीज़ों से फिर बचना भी होगा। तो सबसे पहली चीज़ जिसको उन्हें ज़रूरत थी ज़मीन पर उतरने के बाद वो क्या था? वो था लिबास, क्योंकि लिबास इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं या बनी आदमा, ए बनु आदम। किसको खिताब है? तमाम बनु आदम को खिताब है। तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, रंग की हो, नस्ल की हो, ज़बान की हो, सभी को खिताब है। क्या खिताब है? कि क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन, यकीनन हमने उतारा तुम पर लिबास। ये जो लिबास उतारने की बात हो रही है कि अंज़लना उतारा हमने लिबास, इसके अब कई मायने किए गए हैं। पहले तो यही बात है इसके मायने में कि हमने तुम्हारे लिए लिबास पहनने का हुक्म उतारा है। लिबास पहनने का हुक्म, और ये बात इंसान की फितरत में रख दी गई कि उसे लिबास पहनना है। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई, एक मायना ये हो गया। फिर ये भी है कि हमने यकीनन उतारा तुम पर लिबास, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ लिबास में से भी कोई ऐसी चीज़ उतारी गई थी, जो फिर बाद में बाकी लोगों के लिए, उनके तमाम बच्चों के लिए वैसे ही लिबास वो उसको देखकर पहने, ताकि यानी कि लिबास जो है इंसान के साथ ही ज़मीन पर उतरा। एक मायना ये भी लिया गया है। फिर तीसरा इसका ये भी मायना लिया गया है कि जो लिबास बनाने के असबाब हैं ना, वो अल्लाह ताला ने उतार दिए ज़मीन पर। हमने उतारा लिबास से मुराद, यानी कि अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें पैदा कर दी जिनसे लिबास बनाया जाता है। जैसे कि अब बारिश होती है, जब बारिश आसमान से गिरती है, ज़मीन पर पड़ती है, तो जो बीज है वो उगाता है। जैसे कपास के पौधे होते हैं वो उगाते हैं, फिर उससे जो है कॉटन वगैरह बनाई जाती है और उससे कपड़े बुने जाते हैं। इसी तरह जो रेशम के कीड़े होते हैं, वो किस तरह जो है पेड़ पर होते हैं और फिर बाद में जो वो धागा बनाते हैं, फिर उससे रेशम बनता है। इसी तरह जो जानवर हैं, उनकी खाल है, बाल है, ऊन है, इन सब चीज़ें जो हैं, जिनसे लिबास बनता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब ज़मीन में रख दिए, है ना? तो ये बात हो रही है कद अंज़लना की, तहकीक हमने, यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा है। फिर आगे इसी में फरमाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन, और वो लिबास क्या करता है? युवारी सौआतिकुम वरीशा, जो छुपाता है शर्मगाहें तुम्हारी और ज़ीनत भी है। ये जो बात हो रही है ना, युवारी सौआतिकुम, जो छिपाता है शर्मगाहें तुम्हारी। सौआत, सौआत जो है ना, सौअतुन की जमा होती है, और सौअतुन सू से है। सू किसे कहते हैं? सू कहते हैं बुरी चीज़ को, है ना? और सौआ, सौआ क्या होता है? यानी कि वो जगह जिसका खुलना इंसान को बुरा मालूम होता है, उसको सौआ कहते हैं। तो यहाँ लिबास के बेसिकली 2 बड़े मकासद बता दिए गए। पहला और बुनियादी मकसद क्या है लिबास का? कि युवारी सौआतिकुम, यानी कि इंसान के सतर को ढाँपना, काबिल शर्म हिस्सों को ढाँपना। यानी कि इंसान के काबिल शर्म हिस्सों को ये ढाँपता है, पहला मकसद। और दूसरा मकसद क्या है? वरीशा, और ज़ीनत भी है। वरीशा, ये 2 पार्ट है, ये एक वर्ड नहीं है वरीशा। व और रीशा, हुँ? ज़ीनत। और वरीशा ये जो है ना, वरीशा, रीश, रीश कहते हैं परिंदे के परों को। अब परिंदे के पर देखें आप, किस तरह से अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती अदा की है ना, परिंदे के परों को किस-किस तरह के डिज़ाइन होते हैं, मुख्तलिफ रंग होते हैं उनमें। तो ये जो होते हैं ना पर, वो परिंदे का लिबास होते हैं, और परिंदे की हिफाज़त के साथ-साथ उसको खूबसूरती भी बख्शते हैं। इसलिए जो है रीशा का मायना फिर किस लिए इस्तेमाल होता है? रीशा का मायना
زینت کے لیے، رونق کے لیے، زیب و زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے ریشہ، ٹھیک ہے؟ اور ریش کا ایک معنی مال بھی لیا گیا ہے۔ ہم؟ تو کیونکہ دیکھیں نا، لباس کو ریش کہا گیا ہے کیونکہ عموماً لباس جو ہوتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی مالی حالت کیا ہے، تو لباس زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو کچھ لباس تو انسان پہنتا ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے، سطر ڈھانپنے کے لیے پہنتا ہے، اور کچھ چیزیں، کچھ لباس ایسے پہنتا ہے جو اس کو زینت بخشتے ہیں، ہے نا، اوپر سے ڈالتا ہے وہ زینت اختیار کرنے کے لیے۔ اسی طرح جیسے عید ہے یا شادی وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو اس میں بھی انسان جو ہے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے، حسن و جمال اختیار کرنے کے لیے زینت کا لباس پہنتا ہے، زیب و زینت اپنی بڑھانے کے لیے نا۔ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ حدود میں رہ کر ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے اس میں بھی، اور شرم و حیا کے خلاف نہیں ہونا چاہیے یہ زیب و زینت اختیار کرنا۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان کی جو حیثیت ہے نا، لباس ایسا نہ ہو کہ وہ انسان کی حیثیت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے، یعنی کہ اپنی حیثیت کے، اپنے آرام کے مطابق زینت اختیار کرنی چاہیے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ کیا ہوا ابھی تک کہ لباس کے دو بڑے مقصد بیان ہوئے ہیں یہاں پہ۔ پہلا ہے ستر پوشی، اور دوسرا کیا ہے؟ زینت اختیار کرنا۔ پہلا تو بنیادی ضرورت ہے اور دوسرا اضافی۔ اور لباس کے دو بڑے فائدے پھر بتا دیے گئے، کیا ہے؟ ایک تو اخلاقی فائدہ ہوتا ہے لباس سے، جو انسان کے ستر کو ڈھانپنے پر حاصل ہوتا ہے، جو کہ حیا کا تقاضا بھی ہے کہ جن حصوں کو ڈھانپنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو ڈھانپا جائے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ انسان کو زیب و زینت حاصل ہوتی ہے، جس کی پسندیدگی انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، انسان جو ہے نا طبعی طور پر خوبصورتی پسند کرتا ہے، اپنے اندر بھی اور دوسروں میں بھی۔ تو یہ اس کے دو مقاصد یہاں بتا دیے گئے۔ لیکن صرف یہ لباس کافی نہیں ہے، آگے کیا بتایا دیکھیں، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس تقویٰ کا یہ بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ اللہ سے ڈر کر ایسے کام چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں ہو۔ تو انسان ایسا لباس نہ پہنے جو اللہ کو پسند نہ ہو، بلکہ ایسا لباس پہنے جس سے وہ سچا مومن پہچانا جائے، جس سے اس میں تقویٰ جھلکتا ہو۔ جو لباس اللہ کی نظر میں اچھا ہو، جو اللہ کی بتائی حدود کے مطابق ہو، ویسا ہی لباس پہنے، لباس التقویٰ۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صرف زمانے کو فالو کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو لباس التقویٰ میں یہ چیز آ گئی۔ اور کیا ہوتا ہے لباس التقویٰ؟ یعنی کہ لباس پہن کر انسان میں کوئی بھی تکبر یا غرور کی بات نہیں آنی چاہیے، کہ جو ہے خود کو بہت بڑا سمجھنے لگے، خود کو جو ہے دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور فخر جتائے، اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور ان کا بلکہ مذاق اڑائے کہ فلاں کو تو شعور ہی نہیں ہے کپڑے پہننے کا، ایسے اٹھ کے آ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ورنہ لباس التقویٰ کے خلاف ہوگا، ہے نا؟ پھر دیکھیں لباس التقویٰ کا کیا مراد ہے؟ تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا، تو لباس التقویٰ مطلب انسان کے اوپر تقویٰ نظر آنا چاہیے، اس کے اخلاق میں، اس کی گفتگو میں، ہے نا، اس کے معاملات میں تقویٰ نظر آنا چاہیے۔ اور جب انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کی زبان اچھی ہوگی، اس کے معاملات اچھے ہوں گے، تو یہ چیز ہے جو انسان کو اصل زینت بخشتی ہے۔ صرف کپڑوں سے زینت نہیں ہوتی ہے، یہ زینت ہوتی ہے لباس التقویٰ۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لباس التقویٰ سے مراد نیک عمل ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہے۔ تو دیکھیں بیسیکلی اب کیا ہے لباس التقویٰ؟ لباس کیا چیز ہے؟ لباس اب دو ہو گئے نا، ایک حصی لباس ہو گیا جو انسان کے سطر ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، جو باہری زینت دیتا ہے انسان کو، ہے نا، جو اس کے باہر کے عیب ہوتے ہیں جو اس کو چھپاتا ہے، تو حصی لباس۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مانوی لباس، یعنی کہ لباس التقویٰ، تقوی کا لباس، جو انسان کے اخلاق کو، عبادات کو، اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ہوتا ہے روحانی لباس، جو ہمارے اندر کا لباس ہے، جو ہمارے دل کو خوبصورتی بخشتا ہے۔ اور جب یہ لباس آ جاتا ہے نا، لباس التقویٰ، انسان جب تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، اور جب اس کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے، تو دل میں جو یہ نیگیٹو فیلنگ وغیرہ ہوتی ہے، نفرت، جلن، بغض، حسد، بدگمانی، یہ سب پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اور جب یہ سب پیچھے چلی جاتی ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل زینت ہے نا؟
تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور لباس تقویٰ کا یہ بہتر ہے۔ آگے دیکھیں کیا فرمایا، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ یہ نشانیوں میں سے اللہ کی، کیا یہ؟ یعنی کہ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کس طرح نشانیوں میں سے ہے؟ یہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سارے وسائل پیدا کیے، ابھی جیسے بات ہوئی کہ کپاس ہے، اون ہے، ریشم ہے، بارش کا برسنا، یہ ساری چیزیں، پھر جس کے ذریعے سے لباس پورا جو ہے، ان سے پہلے دھاگا لیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے دھاگا، پھر دھاگا بنا جاتا ہے، پھر کس طرح لباس جو ہے پورا تیار ہو کے پھر ہم تک پہنچتا ہے، ہم سلتے ہیں، پھر پہنا جاتا ہے نا؟ تو یہ سارے جو اسباب اللہ نے پیدا کیے اور پھر یہ لباس بنا، تو یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر صرف سوچیں، اگر صرف لوہے جیسی چیزیں ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اگر یہ ساری چیزیں نہیں بناتا تو پھر کتنا مشکل ہوتا لباس پہننا، ہے نا؟ تو لباس بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ یعنی کہ اگر اس کی ان ساری چیزوں پہ ہی غور و فکر کر لینا، لباس میں ہی ایک کہ کن کن مرحلوں سے گزر کر یہ لباس بن کر ہم تک پہنچتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی آ جائے، ہم شکر گزار بن جائیں کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ ٹھیک، تو یہ تو آیت سے ریلیٹڈ باتیں ہو گئی۔ اب تھوڑا سا مزید لباس کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تھوڑی یاد دہانی اور ہو جائے ہمیں لباس کے بارے میں۔ اب ہم نے دیکھا کہ لباس جو ہے ایک تو ستر پوشی کے لیے ہے اور ایک زینت کا باعث ہے نا؟ اور اچھا لباس حیثیت کے مطابق پہننا بھی چاہیے، ہے نا؟ یہ پسندیدہ بات ہے کہ حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنا جائے۔ لیکن مسلمان عورتوں کو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں۔ یعنی کہ جب وہ گھر سے باہر جائیں یا نامحرموں کے بیچ ہوں تو اس وقت انہیں اپنی زینت چھپا کر رکھنی ہے۔ اور کیونکہ لباس میں زینت ہوتی ہے، اس لیے باہر جائیں تو کیا خیال رکھنا ہے کہ باہر جب جا رہی ہیں، ایک تو اندر کے کپڑوں کے اوپر ایک اور کپڑا ڈالنا ہے، اور جو اسکارف یا بایا جو بھی ڈال رہے ہیں وہ بھی زینت والا نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ چلا اس پہ بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں یا بھڑکیلے رنگوں والے کپڑے پہن کے باہر جا رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں حکم آیا سورہ الاحزاب آیت 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اب مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھیں، یعنی کہ ایسے جلباب اوڑھیں تاکہ اندر کا جو بھی زینت والا لباس ہے نا وہ چھپ جائے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے نا، تو ہمیں یہ چیز فالو کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں سورہ نور کی آیت 31، آپ لوگ نے سب نے پڑھی ہوگی وہ بھی، اس میں بھی کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ نور آیت 31 میں بیسیکلی اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ مومن عورتوں کے لیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی کہ یہاں پہ مومن عورتوں سے کہا جا رہا ہے، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں زینت اپنی، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، یعنی کہ کبھی کبھار اپنے آپ ہی کچھ چیز ظاہر ہو جاتی ہے جیسے موٹاپا وغیرہ، ہے نا؟ ورنہ زینت ظاہر نہیں کرنی ہے اپنی۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ ضرور ڈالیں اوڑھنیاں اپنی اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو اظہار نہ کریں الا لبعولتہن۔ اب آگے بتا دیا گیا کہ کس کس پر اظہار کر سکتی ہے اپنی زینت کو، لیکن اس میں جو مین بات کیا آ رہی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ ضرور ڈالے اوڑھنیاں اپنی اپنے گریبانوں پر۔ یعنی کہ یہ جیسے پچھلی بار بھی میں نے بات کی تھی کہ جب عبایا پہنتے ہیں، اسکارف پہنتے ہیں، تو صرف گردن تک نہیں رہنا چاہیے، وہ نیچے سینے تک لٹکانا ہے، سینہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بات یہاں ہو گئی۔
عورتوں کی زینت کے بارے میں۔ اب دیکھیں، عورتوں کو زینت اختیار کرنا پسندیدہ ہے، لیکن حدود میں رہ کر، ہے نا؟ اور گھر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے سامنے زیب و زینت اختیار کی جائے، نہ کہ جب گھر سے باہر جا رہے ہوں اور اس وقت جو ہے سج دھج کے نکلیں اور نامحرموں کو اپنی زینت دکھائیں، ہے نا؟ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر لباس کے بارے میں یہ بھی چیز ہے کہ عورتوں کو مردوں جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے، عورت کو عورت لگنا چاہیے، ہے نا؟ اس کا جو خوبصورتی ہے عورت کے جو لباس میں، عورت کو کہہ کے لباس میں عورت جیسا لباس پہننا چاہیے، مردوں جیسا نہیں۔ اور اسی طرح مردوں کو عورت جیسا لباس نہیں پہننا چاہیے، دونوں کو ہی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں پر جو عورت مردوں کا پہنتی ہے یا جو مرد عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، ان کے جیسا لباس پہنتے ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے نا؟ پھر دیکھیں، یہ تو زینت اختیار کرنے کی بات ہوئی۔ اب سطر ڈھانپنے کی بھی بات ہوئی نا، کہ یہ لباس جو ہے سطر ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ تو سطر تو اردو میں کہتے ہیں کہ جس چیز کو بھی انسان شرم اور حیا کی وجہ سے ڈھانپتا ہے وہ سطر ہوتا ہے، اور عربی میں سطر کو کہتے ہیں عورہ، اور عورت بھی اسی سے ہے، عورہ سے، ہے نا؟ اور فقہا کے اکارڈنگ عورت یا مرد کے جسم کے جس حصے کو بھی عریاں کرنا حرام ہے اسے سطر کہتے ہیں، ہے نا؟ اور جمہور علماء کے نزدیک مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ہے، یعنی کہ مردوں کے لیے ران جو ہوتی ہے نا، تھائز، وہ بھی سطر میں آتی ہیں، وہ ڈھکی ہونی چاہیے۔ آج کل اس چیز کا خیال نہیں رکھتے میلز، ہے نا؟ تو ران بھی سطر میں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک تو ڈھکی بھی ہونی چاہیے، اور ٹائٹ وائٹ کپڑے بھی نہیں اس کے اوپر پہنے چاہیے، جیسے ٹائٹ جینز ہے نا، وہ مردوں کو نہیں پہنی چاہیے، ٹائٹ جینز، ٹائٹ پینٹس، ٹائٹ پجامے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی جرحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران کھلی ہو رہی تھی، کھل جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ران اورا میں شمار ہے، یعنی کہ ران جو ہے قابل سطر ہوتی ہے، تو ران کو بھی ڈھک کے رکھنا ہے، مردوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ اب عورتیں جو ہیں، عورت جو ہے اپنے محرم کے سامنے وہ حصے کھول سکتی ہے جو عام طور پر گھر پر کھلے ہوتے ہیں، جیسے سر ہے، چہرہ ہے، گردن ہے، بازو کا آگے کا سامنے کا جو حصہ ہے، پاؤں وغیرہ، لیکن پنڈلیاں یا سینہ یا اوپر کا حصہ یا کمر وغیرہ جیسے دودھ پلانے بیٹھ جاتی ہیں سب کے سامنے، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں عورت کے لیے، ہے نا؟ ان چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عورت کو عورت کے سامنے بھی جو ہے نا اپنی کمر، بغل، پنڈلیاں وغیرہ چھپا کے رکھنا چاہیے، ضرورت کے وقت کھول سکتی ہیں، جیسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، فیمیل ڈاکٹر کو، تو اس وقت کھول سکتی ہے نا؟ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، یہ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا سطر دیکھے، نہ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ تو سوچے کتنی جو ہے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں فار گرانٹیڈ ایسے ہی لے لیتے ہیں اور عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں۔ پھر یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کسی کو بھی انتہائی تنگ لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور جسم کو نمایاں کرنے والا لباس سے بچنا چاہیے ہر ایک کو، ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو۔ اسی طرح باریک کپڑے پہننا جس سے سطر نظر آنے لگے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ منذر بن جبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسما بنت ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے جو خوبصورت، نرم، باریک اور عمدہ تھے۔ اس وقت تک اسما رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ بزرگ ہو گئی تھی نا تب تک، تو انہوں نے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا اور کہا افسوس، ان کپڑوں کو واپس کر دو، انتہائی باریک کپڑے ہیں۔ منذر کو یہ بات گراہ گزری، انہوں نے کہا اے اماں جان، یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں جسم نظر آئے۔ تو انہوں نے کہا اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں، لیکن یہ جسم کو عیاں کر دیتے ہیں، یعنی جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں نا، تو جسم کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ شیپ ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، بھلے ہی وہ مطلب ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، لیکن اگر چپک رہے ہیں یا ٹائٹ پہنے ہوئے ہیں تو اس طرح کے کپڑوں سے بھی احتیاط برتنی ہے، نہیں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باریک کپڑے جو بدن سے چپک جائے وہ درست نہیں، اور ٹائٹ کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے جن میں شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، دوپٹے وغیرہ اس طرح کے باریک نہ ہو کہ بال نظر آ رہے ہیں یا گردن یا بازو نظر آ رہی ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں بڑی چادر لے کے اچھے سے اپنے سطر کو ڈھانپ کر پھر اچھے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जहन्नमियों की 2 किस्में हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा। जहन्नमियों की 2 किस्में जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा। कौन-सी हैं? पहला तो कौन-सी है गौर से सुनें। पहला तो ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास बैल की दुमों जैसे कोड़े होंगे। बैल की दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। और दूसरी किस्म, दूसरा क्या बताया उन्होंने जहन्नमियों की किस्म? उन औरतों की किस्में जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, माइल होने वाली और दूसरों को माइल करने वाली। उनके सर पुख्ती ऊँट की कुहान की तरह हैं। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी और ना ही उसकी खुशबू पाएंगी। हालांकि उसकी खुशबू इतने इतने लंबे फासले से आती है, जन्नत की खुशबू। अस्तगफुरुल्लाह। तो आजकल तो इस तरह ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है ना, औरतें इस तरह की किस्म के कपड़े पहनने वाली, जो पहनने के बावजूद जो नंगी हैं और जब इस तरह से निकलती हैं बाहर, तो दूसरों को भी माइल करती हैं, खुद भी माइल होती हैं, दूसरों को माइल करती हैं, दूसरों को भी अट्रैक्ट कर रही होती हैं और दूसरी औरतों को भी माइल कर रही होती हैं, हाँ, कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, इस तरह से तुम भी पहनो, है ना? और उनके सर बुख्ती ऊँट की कोहान की तरह हैं, यानी कि ऊँचे-ऊँचे जूड़े बनाकर और बड़े अपने आप को ठाठ से समझते हुए कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, निकलती हैं सड़कों पर या बाज़ारों में या इस तरह से। तो ऐसी औरतों के लिए क्या वईद है कि जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, इवन उसकी खुशबू तक नहीं पाएँगी। बहुत ही डरने वाली ये जो है हदीस है। तो इस तरह की कैटेगरी में अल्लाह ताला हमें किसी को भी ना करे, मुस्लिम उम्मत की तमाम औरतों को इस कैटेगरी में ना करे। और ये जो बाल है ना, बालों को भी कोहान की तरह ऊपर उठाकर नहीं बनाना चाहिए, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। इसी तरह बालों के साथ बाल जोड़ना, ये भी मना है, ठीक है? तो ये जो बात हुई सतर की बात है। अब अगर ज़ीनत की बात करें, तो अल्लाह ताला तो खूब खूबसूरत है, खुद ही, है ना? और खूबसूरती को पसंद भी करते हैं अल्लाह ताला। तो जैसे पहले बताया कि अच्छे लिबास, अच्छे जूते, ज्वेलरी वगैरह ये सब इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इंसान उसे अपनी हैसियत के मुताबिक इस्तेमाल करे और हुदूद में रहकर, जो हुदूद बताई गई हैं उसमें रहकर, है ना? बुखारी शरीफ की ये हदीस है, सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है ना बाज़ मौक़ों पर खूबसूरत लिबास पहना है। इस हदीस से हमें पता चलता है। बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख धारीदार चादर में देखा और मैंने आपसे ज़्यादा हसीन कभी किसी और को नहीं देखा। मतलब बहुत ही खूबसूरत हसीन लग रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और थे। तो वो भी ज़ीनत इख्तियार करते थे ना, कि लाल सुर्ख धारीदार चादर पहनी हुई थी। इसी तरह अबुल अहवस अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा। मैंने चीथड़े पहने हुए थे, यानी कि फटा पुराना लिबास पहना हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "क्या तुम्हारे पास माल है?" मैंने फरमाया, "जी हाँ।" तो आपने फरमाया, "किस किस्म का माल है?" मैंने कहा, "अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दिया हुआ सब कुछ है, ऊँट, बकरियाँ सब है।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "तुम पर अल्लाह की नेमत और तकरीम नज़र आनी चाहिए।" यानी कि जब अल्लाह ताला ने दिया है, तो उसके हिसाब से कपड़े भी पहनने चाहिए, तुम पे नज़र आना चाहिए। इसराफ़ नहीं करना है, लेकिन फटे-पुराने कपड़े भी नहीं पहनने हैं, ठीक है? फिर इसी तरह देखिए, मुतकब्बराना लिबास नहीं पहनना चाहिए। यानी कि वो कपड़े जो शान जताने के लिए पहने जाते हैं ना, और पीछे लटका भी लेते हैं लोग, जैसे गाउन्स वगैरह शादियों पे पीछे लटकते हुए गाउन्स होते हैं, ये सब होते हैं, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिसमें तकब्बुर झलकता हो। इसी तरह जो है, कुछ लोग बहुत ज़ुहद, तक़वा वाला और हम्बल दिखाने के लिए कि हम बड़े ज़ुहद वाले, तक़वा वाले हैं, तो क्या करते हैं, बहुत मामूली सा सादा लिबास पहनते हैं। हालाँकि उनकी हैसियत होती है ज़्यादा का लिबास पहनने की, सिर्फ़ झूठा दिखाने के लिए कि हम बड़े तक़वे वाले हैं, बड़े सादे हैं। तो इस तरह से ये करना भी मना है, ये कोई तक़वा नहीं है कि अपनी हैसियत से कम पहनो, सिर्फ़ लोगों में ज़ाहिर करने के लिए कि हम बहुत तक़वे वाले हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है कि जो इंसान हैसियत होने के बावजूद एक दरमियानी दर्जे का मामूली लिबास पहनता है ना, तवाज़ु की नीयत से, यानी कि उसकी नीयत क्या है, सच में तवाज़ु की नीयत है, तो फिर उस पर अजर मिलता है उसको। क्या अजर है फिर उस शख्स का? कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस शख्स को सारी मखलूक के सामने बुलाएँगे और उसे
اختیار دیں گے اس شخص کو کہ وہ ایمان کے حلوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے، یعنی کہ اسے جنت کے لباسوں میں سے چوز کرنے کا اس کو اختیار دیا جائے گا. ٹھیک. اسی طرح شہرت کا لباس نہیں پہننا چاہیے، یعنی کہ جسے پہن کر انسان لوگوں میں مشہور ہونے کی نیت رکھتا ہو، اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے. پھر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، تو ہمیں بھی سفید لباس پسند ہونا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے. اور ایک امپورٹنٹ بات کہ بیوی کو شوہر کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے، اور شوہر کو بھی بیوی کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے، جس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں لباس سے متعلق. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت 27. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، کما اخرجا جیسا کہ اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنہ جنت سے، ینزع عنہما اس نے اتروا دیا ان دونوں سے، لباسہما لباس ان دونوں کا، لیریہما سوآتہما تاکہ وہ دکھائے انہیں شرمگاہیں ان دونوں کی، انہو بے شک وہ، یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ اور قبیلہ اس کا، من حیث لا ترونہم جہاں سے نہیں تم دیکھتے انہیں. انا بے شک ہم، جعلنا بنایا ہم نے، الشیطان شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان کا جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. آیت 27 کا ترجمہ. اب دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان. یہاں تمام بنی آدم کو شیطان کے فتنوں سے بچنے کی تلقین ہے، کہ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، جو لوگوں کو بہکانے گمراہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، تو اس سے تم بچ کے رہو اے بنی آدم، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کیا فرمایا؟ اے بنی آدم شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، اور اس نے اتروا دیے ان دونوں سے لباس ان دونوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بھی پیش کر دی کہ کوئی یہ نارمل، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. شیطان تو تمہارے والدین آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا چکا ہے. اس نے اسی دن سے، اسی وقت سے اپنی دشمنی شروع کر دی تھی، اور اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ دکھائے انہیں شرمگاہیں ان دونوں کی، ہے نا. تو آپ پیچھے آیتوں میں پڑھ چکے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس پہنایا، اور دونوں کو جنت میں رہنے کے لیے کہا کہ وہاں مزے سے کھائے پیئے رہیں. بس ایک درخت سے روکا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا ورنہ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے اپنی دشمنی کے تحت دونوں کو بہکا دیا، خوب وسوسے ڈالے، قسمیں کھائیں، اور فائنلی ان دونوں کو مائل کر ہی لیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، اور اپنے مقصد میں پھر وہ کامیاب ہو گیا. دونوں سے نعمتیں چھنوا دی جنت سے، دونوں کو نکلوا دیا اور لباس بھی اتروا دیا، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دی شیطان نے. تو لباس دیکھیں عزت کا باعث ہے، اور لباس کا اترنا بے عزتی ہے. تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو بھی شیطان نے کیا کیا؟ جو ان کو جنت میں عزت ملی ہوئی تھی وہ شیطان نے ختم کروا دی، ان کا لباس اتروا کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ جو ہے ان سے کروا کر. یہ شیطان کا کام، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے جو ہمیں پتا ہونا چاہیے. شیطان فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان، ہے نا. یعنی کہ وہ ایسے خیالات ڈالتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اٹریکشن ڈالتا ہے گناہ کی باتوں میں، کہ انسان جو ہے نا پھر اس کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے. خود جا کر کپڑے نہیں کھینچ دیتا، اتار دیتا لوگوں کے، بلکہ اترواتا ہے. دیکھیں نا، لباس جو ہے نا، لباس کا تعلق حیا سے ہوتا ہے، اور حیا کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے ہے. حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی جاتا رہتا ہے. اور شیطان چاہتا یہی ہے کہ انسان کا ایمان ختم کر دے.
اس لیے وہ انسان کے دل میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ انسان پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اسپیشلی لباس کے بارے میں۔ اور جو زمانے میں بے حیائی کا لباس پہننے کا طریقہ چل رہا ہوتا ہے، اسی کو وہ اچھا سمجھتا ہے اور اسی کو پھر فالو کرنے لگتا ہے اور حدود سے باہر نکل جاتا ہے، اور شیطان پھر اس طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہوتا رہتا ہے اور ایک دن پھر انسان ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اسی طرح بے حیائی کرتے کرتے وہ پورا ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ جہاں سے نہیں تم دیکھتے انہیں۔ بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، کون دیکھتا ہے؟ یعنی کہ ابلیس اور اس کا قبیلہ، ابلیس کا قبیلہ جو ابلیس کی فوجیں ہیں، لشکر ہے، وہ جو شیطان جن ہیں، وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ انسان تو ان کو نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیطان اور اس کی فوجیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ پاتے انہیں۔ اور جب ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن بالکل ہمارے سامنے ہے، قریب ہے یا حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے، تو ہم بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، سکون سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہ جو پوشیدہ چھپا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور طریقے بھی بتا دیے ہیں اس سے بچنے کے لیے، ہم ہی ہیں جو پھر غافل بیٹھے رہتے ہیں، ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ ہم نے جو ہے بے شک ہم نے بنایا شیطانوں کو دوست ان کا جو نہیں وہ ایمان لاتے، یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر ان کے اولیاء، ان کے دوست، ان کے سرپرست کون بن جاتے ہیں؟ شیطان بن جاتے ہیں، شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ جو مفسرین قرآن مجاہد ہیں اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین جو تھے براہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ہی طواف کریں گے جیسے ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا، حتیٰ کہ عورتیں جو ہوتی تھی وہ بھی اپنی شرمگاہوں پر کوئی کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی چیز رکھ لیتی تھی اور وہ یہ شعر پڑھتی تھی، آج بعض حصہ شرمگاہ کا یا سارا نظر آئے گا اور جو بھی نظر آئے گا میں اس کو کسی کے لیے حلال نہ کروں گی۔ سوچے بیت اللہ کا وہ طواف کر رہے ہیں اور اس حالت میں کر رہے ہیں، کس قدر بے حیائی کہ عورت اور مرد سب برہنہ ہو کر ایک بھیڑ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اور اس کو وہ کیا کہتے تھے؟ نیکی اور عبادت سمجھتے تھے۔ تو کس قدر شیطان نے ان کو بہکایا ہے نا۔ تو شیطان کا وار انہی پر چلتا ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا یا ایمان کمزور ہوتا ہے یا ایمان خالص نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس خالص توحید، پختہ سچا ایمان کیا انسان کو محفوظ رکھتا ہے، شیطان کے چنگل میں پھنسنے نہیں دیتا۔ اور ایمان پختہ ہوگا تو کیسے پختہ ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو ہدایت ہے، اگر انسان اس کو مضبوطی سے تھامے گا، قرآن اور سنت کو سے مضبوط تعلق رکھے گا، مسل جو ہے اس سے رہنمائی لیتا رہے گا، تبھی ایمان پختہ ہوگا۔ اور جب ایمان پختہ ہوگا تو پھر ایمان والوں کا ولی تو پھر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں 68 میں آپ لوگ پڑھ کے آ چکے، واللہ ولی الذین واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ یعنی کہ جو پختہ ایمان والے بندے ہوں گے، جن کا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول کی سنت سے مضبوط تعلق ہوگا، اس پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ لیس لک علیہم سلطان، تو ایمان جو ہے نا یہ ایک ڈھال ہے، جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا ہی انسان محفوظ رہے گا، اور جتنا ایمان کمزور پڑے گا پروٹیکشن اتنی ہی کم ہوتی جائے گی، اور شیطان پھر اتنا ہی زیادہ حملہ وار ہوتا رہے گا انسان پہ۔ تو ضرورت ہے کہ ہم سب اپنا ایمان پختہ کریں، قرآن اور سنت سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور شیطان کی چالوں سے محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر ہم ان آیتوں کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھیں تو کیا پتہ چلا ان آیتوں میں؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے شرم و حیا رکھی ہے نا، اور لباس جو ہے اس فطرت انسانی میں موجود حیا کا عکس ہے۔
تو شیطان انسان کو فیشن کے نام پر، ماڈرن ہونے کے نام پر انسان کو بے لباس کرواتا ہے اور بے حیائی کی رغبت دلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی وارننگ دے دی کہ اس کی چالوں سے، اس کے حملوں سے بچ کر رہنا ہے۔ پھر دیکھیں نا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب انسان کا باطنی لباس، جو لباس التقوی، یہ اتر جاتا ہے نا، تو ظاہری لباس بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ پھر تو ظاہری لباس خود بہ خود کم ہوتا چلا جاتا ہے، جب دل میں کا لباس، تقوی کا لباس جو ہے نا، دل کے تقوی کا، وہ جب اتر جاتا ہے، تو تقوی جو لباس التقوی ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ لباس جو ہے انسان کی ستر پوشی بھی کرتا ہے، زینت کا وسیلہ بھی ہے، اور بہترین لباس التقوی ہے، تقوی کا لباس ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ تکبر، فخر، ریاکاری اور زینت میں بڑھا ہوا لباس نہیں پہننا چاہیے، اور حیثیت سے کم لباس بھی، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور آخری بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی، ایمان، یہ جو ہے انسان کو باحیا رکھتا ہے، اور انسان کو کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان جہاں غافل ہوا، وہیں شیطان کا داؤ اس پر چل جاتا ہے، شیطان اس پر قابو کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں کر دے، اور ہمارے ایمان کو پختگی عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔